हेलो गाइस, वेलकम टू एम स्टडी एक्सपर्ट चैनल। गाइस, आज हम पीस एजुकेशन के स्किल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्किल्स फॉर पीस एजुकेशन। अमन की तालीम में अफराद को मुख्तलिफ महारतों से लैस किया जाता है जो आपस में अंडरस्टैंडिंग को फ़रोग़ देने, तनाज़ात को हल करने और अदम तशद्दुद की सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए अहम हैं। अमन की तालीम में ये महारतें अफराद को ऐसे टूल्स फराहम करती है जो इन्हें तनाज़ात के दौरान मौसर तरीके से काम करने और एक पुरअमन माशरा तश्कील देने में मदद देती है। ये स्किल्स न सिर्फ ज़ाती तरक्की के लिए अहम हैं बल्कि एक खुशहाल और शमूलियत पसंद माशरती माहौल की बुनियाद भी फराहम करती है। यहाँ अमन के तालीम के ज़रूरी स्किल्स को पढ़ेंगे। नंबर 1 है एक्टिव लिसनिंग। उर्दू में इसको कहते हैं फ़ाल सुनना। फ़ाल सुनना इस अमल को बयान करता है जिसमें अफराद पूरी तवज्जो के साथ दूसरों की बात सुनते हैं, समझते हैं और सोच समझ कर जवाब देते हैं। ये सिर्फ समात का अमल नहीं है बल्कि इसमें ये शामिल है कि सुनने वाले फ़र्द को उसकी बातों को समझने की कोशिश करनी होती है। बात सुनने के दौरान सुनने वाला ना सिर्फ अल्फाज को सुनता है बल्कि जिस्मानी ज़ुबान, आवाज़ के लहजे और जज्बात का भी ख्याल रखता है। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स अपने मसाइल के बारे में बात कर रहा हो तो बात सुनने का मतलब है कि इसकी आंखों में देखें, सर हिलाएं और उसकी बात को संजीदगी से लें। इसके बाद जवाब देते वक्त हम उसकी गुफ्तगू को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी ज़रूरत के मुताबिक जवाब देते हैं। फ़ाल सुनना दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने, एतमाद पैदा करने और गलत फहमियों के बगैर तनाज़ात को हल करने में मदद करता है। जब लोग फ़ाल सुनने की महारत का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक दूसरे के ख़यालात और एहसासात की कदर करते हैं जिससे एक बेहतर राब्ता कायम होता है। ये महारत अफराद को ये सिखाती है कि किस तरह दूसरों की बातों को पूरी तवज्जो के साथ सुनने और उनकी ज़रूरतों का एहतराम करें। फ़ाल सुनने से इनफरादी ताल्लुकात में बेहतरी आती है और ये लोगों को एक दूसरे के साथ ज़्यादा मौसर तरीके से बातचीत करने की इजाज़त देता है। इसके अलावा फ़ाल सुनना शक के शोबों को कम करने में भी मददगार साबित होता है क्योंकि ये लोगों को अपने ख़यालात को पेश करने के लिए एक महफूज जगह फराहम करता है। जब अफराद महसूस करते हैं कि इनकी बात सुनी गई है तो वो ज़्यादा खुलकर बात करते हैं और अपने मसाइल को बेहतर तौर पर बयान कर सकते हैं। आखिर में फ़ाल सुनने की महारत अमन की तालीम का एक अहम जुज़ू है जो अफराद को दूसरों के साथ समझ बूझ और एहतराम के साथ पेश आने की तरगीब देती है। ये महारत लोगों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करती है और एक ज़्यादा तावन और अमन पर मबनी माशरा तश्कील देती है। दूसरा स्किल्स है एम्पैथी, मतलब हमदर्दी। हमदर्दी का मतलब है ख़ुद को दूसरे की जगह रख कर उनके जज्बात, ख़यालात और तजर्बात को समझना। ये एक ऐसा अमल है जिसमें फ़र्द अपने तजर्बात को साइड पर रख कर दूसरे शख्स की हालात को महसूस करता है। हमदर्दी में दूसरों की मुश्किलात, खुशियाँ और चैलेंजेस को समझने की कोशिश शामिल होती है जो कि ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी दोस्त को किसी नाकामी का सामना है तो हमदर्दी के तहत हम उसके दर्द को महसूस करते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हम उसकी बातें सुनकर, उसके एहसासात को समझकर और उसकी हमायत करके हमदर्दी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। इसकी अहमियत यह है हमदर्दी से शफ़क़त और एहतराम पैदा होता है जिससे शक व शुबात कम होते हैं और ज़्यादा शमूलियत पसंद और पुरअमन माहौल बनाने में मदद मिलती है। जब लोग एक दूसरे के साथ हमदर्दी का बर्ताव करते हैं तो उससे उनके दरमियान एतमाद और ताल्लुकात में बेहतरी आती है। हमदर्दी के ज़रिए अफराद दूसरों की मुश्किलात का एहसास करते हैं जो कि अमन की तालीम के लिए एक अहम जुज़ है।
یہ دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے تجربات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسکلز نہ صرف ذاتی تعلقات میں بلکہ گروہی اور سماجی سطح پر بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمدردی کے ذریعے لوگ اپنے اختلافات کو سمجھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، جس سے ایک زیادہ پرامن اور شمولیت پسند ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ نفرت کو کم کرتی ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آخرکار، ہمدردی امن کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے، جو کہ افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی احترام اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے ایک محفوظ اور خوشحال معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تیسرا اسکلز ہے کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ میڈییشن، تنازعات کو حل کرنے اور ثالثی کی مہارت وغیرہ۔ تنازعات کو حل کرنے اور ثالثی کی اسکلز اس عمل کو بیان کرتی ہے جس میں افراد اختلافات کو پرامن گفتگو، مذاکرات اور باہمی سمجھوتے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں یہ شامل ہے کہ مختلف فریقین کے درمیان تعلقات کو سمجھنا، ان کے خدشات اور ضروریات کو سننا اور ایک ایسا حل تلاش کرنا جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ثالثی کا عمل اس وقت بھی اہم ہوتا ہے جب فریقین کے درمیان براہ راست گفتگو ممکن ہو۔ مثال کے طور پر، اگر دو دوست کے درمیان ایک بڑی غلط فہمی ہو گئی ہو تو ایک ثالث کے طور پر ایک تیسرے دوست کی مداخلت مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ثالث اپنے غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے دونوں طرف کے خیالات اور احساسات کو سمجھتا ہے اور ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جہاں دونوں فریقین اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے یہ اسکل ذاتی اور معاشرتی سطح پر تنازعات کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے، جو سب کے لیے قابل قبول حل کو فروغ دیتی ہے۔ جب افراد تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرتے ہیں تو اس سے سماجی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے اور ایک مثبت ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تنازعات کو حل کرنے کی اسکل افراد کو یہ سکھاتی ہے کہ اس طرح مختلف نقطہ نظر کا احترام کریں، خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھیں اور مشترکہ مفادات کی تلاش کریں۔ یہ اسکل نہ صرف ذاتی تعلقات میں بلکہ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں، جہاں کامیاب مذاکرات اور تعلقات کی تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسکل کسی بھی سماجی تناظر میں امن کی ثقافت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب لوگ تنازعات کو سلجھانے کے لیے باہمی گفتگو کا استعمال کرتے ہیں تو وہ تشدد اور دشمنی کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوتے ہیں، جس سے ایک زیادہ محفوظ پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ان اسکلز کی ترقی نہ صرف افراد کی ذاتی ترقی کے لیے اہم ہے بلکہ یہ معاشرتی تبدیلی کے لیے بھی ایک اہم بنیاد فراہم کرتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی احترام اور سمجھ بوجھ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ چوتھا ہے کریٹیکل تھنکنگ، مطلب تنقیدی سوچ۔ مسائل کا تجزیہ کرنا، شک و شبہات کی نشاندہی کرنا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا اس عمل کو بیان کرتا ہے جس میں افراد کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں، ان میں موجود ممکنہ شک و شبہات کو پہچانتے ہیں اور اس معاملات کی بنیاد پر منطقی اور منصفانہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ شامل ہے کہ کسی بھی مسئلے کی گہرائی میں جا کر اس کی جڑ کو سمجھا جائے، مختلف نقطہ نظر کو جانچا جائے اور متبادل حل کی تشخیص کی جائے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی تنظیم میں دو ٹیموں کے درمیان تنازع ہے تو ایک شخص جو تنقیدی سوچ کی مہارت رکھتا ہے اس تنازع کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے مختلف زاویوں سے مسئلے کا تجزیہ کرے گا، تعصبات کی نشاندہی کرے گا اور پھر ایک منصفانہ حل تجویز کرے گا جو دونوں ٹیموں کے مفاد کا خیال رکھتا ہو۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ تنقیدی سوچ افراد کو تنازعات کی جڑ کو سمجھنے اور انہیں عدم تشدد کے ذریعے حل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جب لوگ مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ صرف موجودہ صورتحال پر نہیں بلکہ اس کی وجوہات اور اثرات کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ مہارت انہیں یہ سمجھنے کی اجازت دیتی ہے کہ کیوں بعض تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور انہیں کیسے مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ تنقیدی سوچ کے ذریعے افراد مختلف نقطہ نظر کی قدر کرتے ہیں
اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کے کئی حل ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف انہیں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ اس سے وہ لوگوں کو مختلف خیالات کو بھی احترام دیتے ہیں۔ یہ مہارت عدم تشدد کی ثقافت کو فروغ دیتی ہے کیونکہ لوگ متوازن اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں، جس سے وہ تنازعات کے حل میں بہتر اور مثبت طریقے سے اپناتے ہیں۔ اسی طرح مسائل کا تجزیہ کرنا اور تعصبات کی نشاندہی کرنا امن کی تعلیم کا ایک بنیادی حصہ ہے، جو افراد کو تنازعات کے مؤثر اور پرامن حل کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ مہارت نہ صرف ذاتی زندگی میں بلکہ پیشہ ورانہ سیاق و سباق میں بھی اہمیت رکھتی ہے، جہاں مؤثر فیصلے اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانچواں اسکلز ہے کمیونیکیشن اسکلز، مطلب رابطے کی مہارتیں۔ خیالات کو واضح اور احترام کے ساتھ بیان کرنا اس بات کا مطلب ہے کہ ہم اپنی رائے، احساسات اور خیالات کو بغیر کسی ابہام یا غلط فہمی کے دوسروں تک پہنچائیں، چاہے یہ زبانی ہو یا غیر زبانی۔ ہم اپنی بات کو اس طرح پیش کریں کہ دوسرا شخص اسے صحیح طور پر سمجھ سکے اور ہم اپنے خیالات کو مناسب زبان میں بیان کریں۔ گفتگو کے دوران دوسروں کی رائے کا احترام کریں اور اپنے جذبات کو درست طریقے سے ظاہر کریں۔ مثال کے طور پہ ایک پیشہ ورانہ میٹنگ میں جب کوئی شخص اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اسے اپنی بات کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے الفاظ دوسروں کے لیے آسانی سے قابل سمجھ ہوں۔ اس کی اہمیت مؤثر رابطہ باہمی سمجھ بوجھ کو فروغ دیتا ہے، جذبات کا اظہار کرنے میں مددگار ہوتا ہے اور باہمی احترام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے خیالات کو واضح اور احترام کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو اس سے غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اور باہمی گفتگو میں بہتری آتی ہے۔ اس طرح کی گفتگو افراد کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرتی ہے، جو کہ کسی بھی معاشرتی یا پیشہ ورانہ سیاق و سباق میں انتہائی ضروری ہے۔ واضح اور احترام کے ساتھ بیان کیے جانے والے خیالات سے دوسروں کی باتوں کی قدر و قیمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس سے سماجی انڈرسٹینڈنگ اور تعاون بڑھتا ہے۔ یہ مہارت باہمی اعتماد کو فروغ دیتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک مثبت ماحول میں کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خیالات کو واضح اور احترام کے ساتھ بیان کرنا امن کی تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے، جو کہ معاشرتی تعلقات اور باہمی احترام کو برقرار رکھنے میں معاونت ثابت ہوتا ہے۔ چھٹا ہے نان وائلنٹ پرابلم سولونگ، مطلب عدم تشدد کے ذریعے مسائل حل کرنا۔ اس میں تنازعات کو پرامن اور دوستانہ انداز میں سلجھایا جاتا ہے۔ اس میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مسائل کو حل کرنے کے لیے فریقین کے درمیان بات چیت کا عمل۔ اس میں دونوں طرف کے افراد کو کھل کر اپنے خیالات اور خدشات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تنازع کی صورت میں دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنا، جس میں دونوں کی ضروریات اور مفادات کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 2، اور مسائل کا ایسا حل نکالنا جس سے سب کو فائدہ ہو اور جس سے مزید مسائل پیدا نہ ہو۔ اس میں تخلیقی سوچ، صبر اور دونوں طرف کی ضروریات کو سمجھ کر بہترین حل تلاش کرنا شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقہ کار میں جسمانی یا زبانی تشدد سے بچتے ہوئے اختلافات کو حل کرنے پر زور دیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی حل جو تشدد یا زبردستی کے ذریعے حاصل نہ کیا جائے بلکہ عقل و دانش سے کیا جائے۔ یہ طریقہ کار لوگوں کو پرامن بقائے باہمی کے لیے تیار کرتا ہے، جہاں مسائل کو بات چیت اور باہمی تعاون سے حل کیا جاتا ہے۔ اس سے معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور ایک بہتر ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں سب کی عزت کی جاتی ہے اور ہر کسی کو سنا جاتا ہے۔ ساتواں ہے سیلف اویئرنیس اینڈ ایموشنل ریگولیشن، خود آگاہی اور جذباتی نظم و ضبط۔ اپنے جذبات کو سمجھنا اور انہیں مؤثر طریقے سے قابو میں رکھنا۔
مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ شعور ہو کہ وہ کس وقت کیسا محسوس کر رہا ہے، جیسے غصہ، خوشی، اداسی یا مایوسی، اور ان جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہو تاکہ وہ انہیں غلط وقت یا غلط طریقے سے ظاہر نہ کرے۔ یہ صلاحیت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ وہ اپنے احساسات کو پہچانے اور انہیں بہتر طریقے سے بیان کرے، جس سے وہ جذباتی رد عمل کو کنٹرول میں رکھ سکے۔ مثال کے طور پر جب کسی کو غصہ آتا ہے تو جذباتی نظم و ضبط اور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ غصے کی شدت کو کم کرے اور فوری رد عمل دینے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت خوش ہو تو وہ اپنے جذبات کو حد سے زیادہ ظاہر کرنے کے بجائے اپنے رویے کو متوازن رکھ سکتا ہے۔ اس کی اہمیت اگر دیکھی جائے تو خود آگاہی اور جذباتی نظم و ضبط کی صلاحیت انسان کی روزمرہ زندگی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ خاص طور پر مشکل یا دباؤ والے حالات میں یہ صلاحیت فرد کو نہ صرف اپنے جذبات پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ مؤثر اور مثبت تعلقات قائم کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ جب لوگ اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں اور انہیں قابو میں رکھتے ہیں تو وہ تنازعات کی شدت کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بحث کے دوران اگر ایک شخص اپنے غصے پہ قابو رکھے تو اس سے دوسرے شخص کے ساتھ بات چیت آسان ہو جاتی ہے اور تنازع کو بڑھنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جذباتی نظم و ضبط انسان کو مشکل حالات پر سکون رہنے، بہتر فیصلہ کرنے اور ماحول میں انڈرسٹینڈنگ برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ خود کی بہتری اور تعلقات کی مضبوطی کے لیے ایک ضروری مہارت ہے۔ 8واں اسکلز ہے کولیبریشن اینڈ ٹیم ورک، مطلب تعاون اور ٹیم ورک۔ تعاون اور ٹیم ورک کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ مل کر کسی مشترکہ مقصد کے لیے کام کرنا، جہاں ہر شخص اپنے علم، مہارت اور وسائل کو بروکار لاتے ہوئے گروپ کی کامیابی کے لیے اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ یہ عمل افراد کو ایک ساتھ مل بیٹھ کر منصوبہ بندی کرنے، خیالات کا تبادلہ کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ ٹیم ورک کے دوران افراد اپنی ذاتی دلچسپیوں کو پشت ڈال کر گروپوں کی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، جس سے مشترکہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کمیونٹی پروجیکٹ میں رضاکاروں کا ایک گروپ مل کر کام کرتا ہے تاکہ علاقے کی صفائی کا منصوبہ مکمل کیا جا سکے۔ ہر شخص کا کردار مختلف ہوتا ہے لیکن سب کا مقصد ایک ہوتا ہے، علاقے کو صاف ستھرا بنانا۔ اس کی اہمیت اگر دیکھی جائے تو تعاون اور ٹیم ورک افراد میں کمیونٹی اور مشترکہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، جس سے افراد ایک دوسرے کی ضروریات اور مسائل کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ یہ مشترکہ کوششوں اور معاشروں میں ہم آہنگی اور امن کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ اس میں ہر فرد خود کو ایک بڑے مقصد کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں بلکہ دوسروں کے خیالات کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس سے اختلافات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ عمل بات چیت، اعتماد اور باہمی احترام کا بڑھاتا ہے، جو تنازعات کے حل اور تعلقات کی مضبوطی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ٹیم ورک امن کی تعلیم اور مثبت معاشرتی تبدیلی کے لیے نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ افراد کو مل جل کر رہنے، تعاون کرنے اور مشترکہ طور پر مسائل حل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ 9واں اسکل ہے ڈیسیژن میکنگ اینڈ نیگوشیشنز، مطلب منصفانہ فیصلے لینا اور باہمی فائدے کے حل تلاش کرنا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ تنازعات یا مسائل کے حل کے دوران انصاف اور توازن کا خیال رکھنا۔ اس میں یہ صلاحیت شامل ہے کہ ہر فریق کی بات کو غور سے سنا جائے، ان کے مفادات کو سمجھا جائے اور پھر ایسا حل نکالا جائے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اختلافات کے باوجود سب کو برابری کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی رائے پیش کر سکیں اور حل میں ان کا حصہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر دو افراد کے درمیان کسی مسئلے پر اختلافات ہو تو ایک منصفانہ فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں دونوں کی ضروریات اور جذبات کو مد نظر رکھا جائے
اور کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے جس سے دونوں کو مطمئن کیا جا سکے۔ اس کی اہمیت اگر دیکھی جائے، یہ مہارت تنازعات کے حل کے لیے نہایت ضروری ہے، خاص طور پر ان حالات میں جہاں مختلف مفادات شامل ہوں اور ہر فریق کی توقعات مختلف ہوں۔ منصفانہ فیصلے لینے کی صلاحیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تمام فریقین کی رائے کو سنا جائے اور ان کی باتوں کا احترام کیا جائے۔ یہ تنازعات کی شدت کو کم کرنے اور ان کو مثبت انداز میں حل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جب افراد کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے اور ان کی رائے کی قدر کی گئی ہے، تو وہ حال کو زیادہ آسانی سے قبول کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے تعاون کا جذبہ رکھتے ہیں۔ منصفانہ فیصلہ لینے معاشرتی تعلقات کو مضبوط بناتا ہے، اعتماد کو فروغ دیتا ہے اور ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ مہارت مختلف گروہوں، کمیونٹیز اور معاشرتی ڈھانچوں میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 10واں اور آخری اسکلز ہے ایڈووکیسی فار ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس، انسانی حقوق اور سماجی انصاف کے لیے آواز اٹھانا۔ انسانی حقوق کی اہمیت کو سمجھنا اور ان کے تحفظ کے لیے کام کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر انسان کو ان کی بنیادی حقوق جیسے آزادی، برابری، تعلیم، صحت اور عزت و وقار کا حق حاصل ہو۔ یہ صلاحیت اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہر فرد کی زندگی اور اس کے حقوق کی قدر ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق کسی بھی نسل، مذہب یا سماجی حیثیت سے ہو، اس میں یہ شامل ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کی جائے، ان حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سب کو ان کے حقوق حاصل ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی جگہ پر کسی کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہو تو اس مہارت کے حامل افراد ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر اہمیت دیکھی جائے، یہ مہارت افراد کو ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونے اور ایک زیادہ منصفانہ اور برابری پر مبنی معاشرہ بنانے کے لیے متحرک کرتی ہے۔ جب لوگ انسانی حقوق کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو وہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کا رویہ رکھتے ہیں اور سماج میں پائے جانے والے امتیازی سلوک، تعصب اور ظلم و ستم کے خلاف مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا نہ صرف کمزور طبقوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے بلکہ مجموعی طور پر ایک پرامن معاشرتی ماحول کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے ذریعے معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے اور لوگوں کو اپنے حقوق اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح یہ مہارت ایک ایسے معاشرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوتی ہے جہاں ہر فرد کو مساوی مواقع اور عزت و وقار حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے جتنی بھی اسکلز ابھی پڑھے ہیں، یہ افراد کو اپنی معاشروں میں مؤثر امن قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ افراد میں ایسے رویہ پیدا کرتی ہے جو پرامن بات چیت کو اہمیت دیتے ہیں، تعاون کو فروغ دیتے ہیں اور امن کی ثقافت بنانے کے عزم کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔